बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले 2 दिन से इमरान खान के दिए हुए एक इंटरव्यू के ऊपर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है मुल्क में। ये इंटरव्यू उन्होंने समी इब्राहिम, जो कि बोल टेलीविज़न के एंकर पर्सन हैं, उनको दिया और उसमें उन्होंने एक लीडर की हैसियत से बाज़ चीज़ों के बारे में बहुत बात की, बाज़ वार्निंग्स दी, क्योंकि लीडर्स अगर कौम के सामने हकीकी ख़तरात को न रखें, उनको वार्न न करें, उनको बताएं नहीं कि कौन से ख़तरात हैं जिनसे उनका मुल्क दो चार हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर आज के हालात और यही रवश चलती रहे तो नताइज क्या हो सकते हैं। ये अगर कहा जाए कि लीडर ने कोई ज़्यादती की है तो मेरा ख़्याल है कि ये कहने वाले ज़्यादती कर रहे हैं। लीडर तो आपको एक लीडर की हैसियत से वार्निंग दे रहा है, बता रहा है, हालात आपके सामने रख रहा है। वो बदनीयत होगा अगर वो आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला करे और झूठ बोले और जो कुछ वो समझता है, देखता है, वो ईमानदाराना तरीके से वो ना बताए, बल्कि झूठ बोल के आपको सबज बाग दिखा दे, आइंदा की बड़ी हसीन किस्म के नक्शे पेश कर दे, तो सब लोग खुश हो जाएं और हर कोई कहे कि इसने बड़ा अच्छा काम किया। फिर वो मेरे नुक्ता निगाह से लीडर नहीं, वो एक खुशामदी आदमी है, एक जाहिल है जिसको ये अंदाज़ा नहीं कि लीडर का रोल क्या होना चाहिए। यहाँ इमरान खान ने एक लीडर का रोल अदा किया, अपनी कौम को वार्निंग दी, एक कौम को ख़तरात, आने वाले ख़तरात से उनको आगाह किया। अब जो तनकीद कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहूँ मैं, या तो वो जाहिल हैं, निकम्मे हैं, या वो जानबूझ के कौम के साथ झूठ बोल के उनको बेवकूफ़ बना के सियासत खेल रहे हैं कि इमरान खान को चूँकि उन्होंने नीचा दिखाना है, उसके बारे में गलत सलत बोलना है, लिहाजा वो कोई ना कोई कहानी बना के झूठ बोल के इसी इंटरव्यू को, जो कि एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करें और आवाम के अंदर गलतफहमी और मायूसी फैलाएं। इसमें जब ये इंटरव्यू दिया गया तो शहबाज शरीफ तो टर्की में दौरे पे थे, यहाँ पे मौजूद थे आसिफ अली जरदारी। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहा है, इसको पूछना चाहिए कि ये ताकत या वजारत उज़्मा ही एक सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, मुल्क के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। आज आप मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। इमरान खान को यह ताना दिया कि तुम मोदी की ज़बान बोल रहे हो। लाजमन ये या तो जरदारी साहब का जो बयान है वो लाइल्मी की बुनियाद पे है, जहालत की बुनियाद पे है, या फिर वो जानबूझ के इस तरह की ट्विस्ट देके अपनी कौम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान का बयान बुनियादी तौर पर मईशत के नुक्ता निगाह से था कि आज के दौर में आज की हुकूमत जो है, मईशत उसके भी काबू में नहीं है। इमरान खान के वक्त में मईशत किसी हद तक बेहतर थी, कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी, अच्छे फैसले कुछ हुए, लेकिन फिर दरमियान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और 2 महीने के बाद आज ये हुकूमत मईशत ठीक करने के बजाय मईशत का तेल कर रही है। दौरे शुरू है, माल लुटाया जा रहा है और कर्ज़े के लिए भाग दौड़ हो रही है। IMF कहता है कि तेल की कीमत बढ़ा दें, बिजली की बढ़ा दें, वो बढ़ाते जा रहे हैं, आवाम बच जाएं भाड़ में। IMF से तो टक्कर नहीं लेनी। अगर इन ख़तरात के बारे में इमरान खान ने बात की, मैं एग्जैक्ट इंटरव्यू में जो कुछ उन्होंने कहा मैं उसकी भी बात कर देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि जब मईशत आपकी ऐसे हाल में चली जाए कि मुल्क दिवालिया हो जाए, तो कर्ज़े भी आपके ऊपर हैं, कर्ज़े भी आपने देने हैं, तो किसी न किसी को आके आपको बेल आउट करना होगा। कोई बेल आउट करने के लिए आगे आए, आपके कर्ज़े चुकाए, आपकी मईशत को सहारा दे और आपको उस मुसीबत से निकाले जहां आप दिवालिया हो गए, तो फिर वो अपना एजेंडा आपके ऊपर मुसल्लत करेगा। और एजेंडा जो है वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी ख़त्म कराने का हो सकता है, आपके मुल्क के हिस्से बखरे करने का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने ये बताया। अब यहाँ
تفصیل دینے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ امریکہ یا بھارت اس کے عزائم کیا ہیں اس خطے میں. امریکہ تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو مانتا ہی نہیں. ہمیں تو آج دن تک ایک نیوکلیر پاور کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ ان کے اندر نیت سوچ کچھ مختلف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف بھارت کو نیوکلیر پاور ہونا چاہیے. سو کسی نہ کسی وقت پہ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے. اب اس میں وہ لڑکے تو کر نہیں سکتے. پاکستان نیوکلیر پاور ہے, نیوکلیر ویپن استعمال ہو سکتے ہیں. پاکستان کی ایک بڑی مضبوط فوج ہے. پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے. لیکن غالباً یہ انہی کی اسٹریٹجی ہو کہ پاکستان کو IMF کے ذریعے قرضوں میں ایسا پھنسایا کہ آج آپ اس حال میں ہیں کہ قرضوں کے بغیر چل نہیں سکتے, اور یہ اکانومی میں سخت نہیں ہے کہ آپ قرضے اتار سکیں. تو پھر امریکہ اپنے مقاصد کیوں نہیں پورے کرے گا؟ اس کو بھارت کو خوش کرنا ہے, کیونکہ بھارت کے ساتھ وہ آج بھارت کا وہ پارٹنر ہے, بھارت کے ساتھ اس کی الائنس ہے, وہ اس کا اتحادی ہے چائنا کے خلاف. تو اس نے تو بھارت کے معاملات چلانے ہیں. اگر بھارت کہتا ہے اسے کہ پاکستان میرے لیے خطرہ ہے, اس کو کم کراؤ, ختم کرو, تو وہ آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ قرضوں میں چلے گئے ہیں, آپ اپنی فوج کم کریں. آپ کو فوج کم ہو گئی, بھارت کے خطرات تو وہیں کے وہیں ہیں. کم فوج ہو جانے کے بعد آپ بھارت کا مقابلہ کرنے سے رہ گئے, آپ نہیں کر سکیں گے, تو بھارت اپنا ایجنڈا پورا کرے گا. اگر بھارت کہتا ہے کہ پاکستان میرے لیے نیوکلیر تھریٹ ہے, اس کا نیوکلیر پروگرام روکیں یا اس کو رول بیک کرائیں, تو امریکہ وہ مطالبہ بھی آپ سے کر سکتا ہے. ہم ہمیشہ اس کی بات کرتے رہیں. اور کس کو پتہ نہیں ہے کہ بھارت اور دوسرے ملک مل کے اسرائیل وغیرہ یہ پاکستان کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتے تھے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور جو سندھ میں ابھی یہ خودکش دھماکہ بھی ہوا, کو سندھو دیش کی کہانی, اور یہ وہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح KPK میں آج بھی طالبان بھی لڑ رہے ہیں اور فاٹا کو علیحدہ کرنے کا قصہ کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنے سیاستدان کہتے رہے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ افغانستان کا ہے. ان حالات میں جب آپ معاشی طور پہ تباہ حال ہوں گے, دیوالیہ ہو چکے ہوں گے, تو پھر آپ کو دوسرے لوگ آ کے نوچیں گے. سو لیڈر آپ کو ان خطرات کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ خدا را اس اکانومی کو سنبھالیں. اگر آپ یہ نہیں سنبھالیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ خطرات موجود ہیں, آپ کو یہ پھر جھیلنا ہوگا. اب عقل مند اپوزیشن یا حکومت میں بیٹھے ہوئے جو دانا ہیں وہ اس کا مطلب کچھ اور نکالتے ہیں. یہاں ایک بات اور بھی میں کر دوں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کو ان چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ پہ آپ پبلکلی بات بھی مت کریں, کیونکہ یہ چیزیں آپ کا دشمن پکڑتا ہے, اور پھر بھارت کی طرف سے ٹویٹس اور یہ سارا قصہ شروع ہو جاتا ہے, جہاں ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کی آرمی اور آپ کی پبلک کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے, اختلافات پیدا کیے جائیں, تاکہ پاکستان آرمی کو عوام کی سپورٹ نہ رہے. اگر عمران خان کے یا کسی کے کوئی اختلافات ہیں, وہ کوئی سوچ ہے جو کہنا چاہتے ہیں, تو وہ آرمی کی لیڈرشپ کو مل سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں, جس کو پبلک میں لانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. لیکن پبلک میں ایسی سٹیٹمنٹس دینا یہ عوام کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو وہ خطرات تھے جن کی نشاندہی عمران خان نے کی. زرداری صاحب نے اس کو کہا یہ مودی کی زبان بول رہا ہے. زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے علم دوست آدمی ہیں, ان کی علمیت, ان کی فہم و فراست پہ تو کسی کو شک ہی نہیں. لیکن رونا تو معیشت کا ہے. کیا معیشت میں لوٹ مار کرنے والوں میں زرداری صاحب یا ٹولہ شامل نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ اگر کوشش کرتے, یہ 37 سال سے مختلف وقتوں پہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوشش کرتے تو کیا معیشت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آفٹر آل ان سب کے بینک بیلنس بڑے, یہ امیر ہوتے گئے, ان کے ساتھی امیر ہوتے گئے, ملک غریب ہوتا گیا. تو پیسہ تو تھا جو یہ امیر ہوتے گئے. پھر وہ حضرت جو پرچیاں پڑھ کے ٹرکی میں طیب اردگان کے اوپر اپنا روب جما رہے تھے, جو میاں صاحب جیسے پرچیاں پڑھتے ہیں, ذاتی نالج تو اتنا ہوتا نہیں کہ آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ یا انٹر کنٹری جو آپ کے معاملات ہیں ان پہ بات کر سکیں.
پھر آپ کو فورن آفس سے دی ہوئی پرچیاں پڑھنی پڑتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو بڑی ننگی دھمکیاں دی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان پبلک آفس یعنی وزیر اعظم وغیرہ یا کوئی بھی ایسا سرکاری عہدہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ذہنی طور پہ وہ اس کے قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایسا عہدہ دیا جائے۔ آپ سوچئے، یہ سارے حضرات جنہوں نے ملک کو اس حال پہ پہنچایا، یہ اس عہدے کو رکھنے کے قابل ہیں، اور ایک لیڈر جو کہ آپ کو پرخلوص طریقے سے بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس کی نیت اچھی ہے، وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سیاسی اختلافات موجود ہیں، لیکن اکانومی، معیشت اور ملک کی سلامتی جو اس سے وابستہ ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اس پہ ایک دوسرے کو تانا زنی کرنے کی بجائے سر جوڑ کے بیٹھ کے تو اس کو حل کرنے کا سوچنا چاہیے۔ پھر یہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو بات چیت کر رہے ہیں عمران خان، یہ دشمن کی زبان ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ آرمی سے یا کسی سے کوئی کنسیشن لیں۔ آرمی کو مت گھسیٹیں، اس میں آرمی ایک ادارہ جو کہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو ان چیزوں سے مبرہ رکھیں۔ میں نے جیسے امریکہ کی اور بھارت کی ساری چال اور اس کا جو کچھ بھی وہ یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کو خودکشی کی طرف دھکیل رہا ہے، یا وہ یہ کہا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ پبلک آفس کے اہل نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ عمران خان ملک کی سلامتی کے اوپر سیاست کر رہا ہے، یا یہ کہا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ سازشی ہو چکا ہے، میرا خیال ہے یہ ساری باتیں صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ خود یہ اس کے اہل نہیں ہے کہ یہ معیشت ٹھیک کر سکتے۔ کیوں حکومت لی تھی پھر آپ نے؟ جب حکومت آپ نے لی تو راگ آپ یہی الاپ رہے تھے کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی، آپ یہی راگ الاپ رہے تھے کہ مہنگائی نے مار دیا، آپ یہی راگ الاپ رہے تھے کہ یہ نااہل ہیں، تو پھر اب آپ اہل تھے تو آپ کر کے دکھائیں کچھ۔ اور اگر اپنی قوم کو عمران خان کچھ خطرات سے آگاہ کر رہا ہے تو اس بیان کو مس یوز کر کے قوم کو مزید نقصان مت پہنچائیں۔ ایک طرف تو آپ پہنچا ہی رہے ہیں کہ معیشت برے حال میں ہے، آپ عوام کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور معیشت ٹھیک کرنے کی بجائے آپ اپنے سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو لیڈر ملک کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہا ہے، آپ اس کی توہین کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام، میرا اپنا اندازہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمارے ان چیزوں کو اب سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کی ان فضول باتوں کے دھوکے میں، چکر میں قطعاً نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو کیا خطرات لاحق ہیں اور ان کے لیے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔